मसीह खुदावन में आप सब लोगों को सलाम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। कल मैं बल्कि कुछ दिनों से न्यूज़ देख रहा था, और कल कुछ ज़्यादा ही देखी मैंने पाकिस्तान के हवाले से, और मुझे नहायत ही अफसोस हुआ, गम हुआ सारी सिचुएशन देख कर। वहाँ की ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तानी 60% तकरीबन या 50% सारा फ्लड में ऐसा मुब्तला है। और हर 2 4 6 साल के बाद, वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन इस तरह का फ्लड पाकिस्तान में आता रहता है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था ये सुनकर, ये देखकर। कुछ आलिम जो लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी, जो नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, मशहूर शख्सियात हैं, वो ये कह रहे थे कि ये अल्लाह का अज़ाब है, खुदा का अज़ाब है। थैंक यू जी, आवाज़ ये सब ठीक आ रही, मुझे बताइएगा। थैंक यू। सुनीता ने हमें ज्वाइन किया है, ब्लेस यू बेटा जी। तो कह रहे थे जी अल्लाह का, खुदा का अज़ाब है। और लेकिन मैं ऐसे ही सोचा था कि ये अज़ाब, ये सारा सारा गरीबों पे ही आता है। वहाँ पे जितने गरीब लोग हैं, जितने बेबस लोग हैं, जितने बेचारे झोंपड़ियों में रहने वाले, उन्हीं पर सारा अज़ाब आता है। अमीर लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीड क्लास का कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवे, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसे मेरी दानिस्ता जो नॉलेज है उसके अंदर, जो जिस चीज़ को वो अल्लाह का, खुदा का अज़ाब बोल रहे हैं, उसको शायद महज़ब माशरे में मिस मैनेजमेंट कहते हैं। अब पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं, और लोग इसको मैनेज करते हैं और ईमानदारी से काम लेते हैं। और इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदावन ने हमें मसीही घराने में पैदा किया, ईमानदारों में रखा, ईमानदारों की जमात में रखा। मसीही शख्स, बलीवर शख्स, ईमानदार शख्स। इसकाल ने हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू बेटा जी। इस चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिएगा कभी। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। अगर हम किसी और घरान में कहीं और पैदा हुए होते तो पता नहीं क्या होता, और किन चीज़ों में होते, और क्या चीज़ें सोच रहे होते। और स्टिल अभी भी उस माशरे में रहते हुए हमारे मसीही लोग भी उस तरह की सोच और उस तरह का रवैया और उस तरह की मेंटालिटी उनकी बनती जा रही है, और ये अज़ाब इलाही और ये वो इस तरह। तो एक ईमानदार, एक मसीही शख्स का ईमान क्या होता है, वो किस पर ईमान रखता है, किस में ईमान रखता है, कैसा ईमान रखता है, क्यों ईमान रखता है, और ईमान क्या है। इसी ताल्लुक़ से पिछले चंद हफ्तों से हम बात कर रहे हैं, और आज भी इसके ऊपर मैं बाइल में से आपके सामने चंद एक हवाला जात आपके सामने रखूँगा। और मुझे उम्मीद से बढ़कर यकीन है कि जैसे जैसे हम अपनी टीचिंग में इस चीज़ को सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आप आपके सामने पिक्चर्स क्लियर होती जाएगी, और आप लाइक तौर पर, सही तौर से समझ पाएंगे कि हाँ, मसीहत क्या है, हम कौन हैं, ईमान क्या है, मोहब्बत क्या है, ये सब चीज़ें। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें तौफीक दी ताकि हम ये सब चीज़ें सीख सकें और समझ सकें। और ज़रूरी भी है, रवायती तौर पर नहीं, एक मजहबी सा इंसान बनकर नहीं, जैसे बचपन से वही जिस जिस डगर में, जिस जगह पर लगा दिया, उसी में सदियों से चलते आ रहे हैं, और बचपन से एक माइंड सेट बना दिया होता है। अभी तो हूँ मैं छोटा बहुत, हूँगा बड़ा तो दूंगा बहुत। ये हम भी पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, ये सारे के चर्च वर्ल्ड का बचपन से, संडे स्कूल से ये दिमाग बना देना कि बस आपने देना है खुदा को और कुछ नहीं करना। क्या देना है ये नहीं पता। आज हम बाइबल में से मेरे साथ हवाला निकालिएगा मेरे अजीज़ों, वक्त को ज़ाय किए बगैर। कोशिश करूँगा, मैं अक्सर अपनी बातें रिपीट कर रहा होता हूँ, और मैंने खुद जब मैंने मैसेजेस चंद एक देखे तो मुझे ऐसा लगा मैं बात को रिपीट बार बार करता हूँ। और उसकी वजह एक ही होती है कि मेरे साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, शाजिया जैसे अभी हमारे साथ हैं, वेलकम बेटा।
تو میں بات کو رپیٹ کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں کا کیا جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، تو جو اگر لیٹ جوائن کرتے ہیں بعد میں، تو وہ پھر اس کو بعد میں ریکارڈنگ میں سن لیا کریں. میں کوشش کروں گا کہ بات کو رپیٹ نہ کروں، تاکہ بورنگ بھی نہ ہو اور کچھ نیا سیکھیں، تاکہ نہ کہ ہم ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے جائیں. میرے ساتھ حوالے نکالیے گا عبرانیوں اور اس کا 11 باب. چند ایک آیات اس کے سامنے میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس کو، لیکن آپ اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا. وقت نکالیے گا، 10 منٹ لگتے ہیں، ہارڈلی 10 منٹ. جو لوگ آہستہ پڑھتے ہیں ان کے لیے 15 منٹ لگ جائیں گے. اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے ہمارے جو راجہ ہریسن نے جوائن کیا، بلش یو بھائی، جو ہمارے فیتھ ہیروز ہیں، جو ہمارے ایمان کے ہیروز ہیں، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. بائبل کے ہیروز، بائبل کے ہیروز جو تھے، وہ ہیروز کیسے بنے اور کس وجہ سے ان کو ہیرو میں کہہ رہا ہوں یا وہ ہیں، وہ وجہ ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا چیز تھی کہ وہ ہیروز تھے. اور وہ جو ان کو ہم فیتھ ہیروز کیوں بول رہے ہیں، یا کیوں کہنا چاہیے ان کو فیتھ ہیروز، کہ ایمان کے ہیروز ہیں وہ، اس کو ہم دیکھیں گے. اور اس کو ضروری ہے دیکھیں. 2 طریقے ہیں ہر چیز کو سمجھنے کے. دیکھیں، ایک آپ چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر سے اپنے خوشی کی چیز، اپنی مطلب کی چیز، اپنی برکت کی چیز آپ ڈھونڈتے ہیں اور اسی کی تلاش میں رہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں، میں آپ کی بات کہ آپ اس کے اندر سے مطلب غلطی یا کرٹکس کیسے نکالتے ہیں. اس کے اندر سے آپ کچھ ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے، اس زاویے سے ہمیں نہیں پڑھنا، اس زاویے سے ہمیں نہیں سیکھنا. پھر ہم سیکھ نہیں سکیں گے. ہمیں فضل کے لینس سے، محبت کے لینس سے، فضل از ایکول ٹو جیزس کرائسٹ. گریس جو ہے وہ کوئی چیز نہیں بلکہ شخصیت ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح. ہم کتنے پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. محبت کوئی چیز نہیں بلکہ محبت خود خدا ہے. یہ اس کا نام نہیں بلکہ خود خدا ہے، یعنی لو. محبت کی آنکھ سے، فضل کی آنکھ سے ہم دیکھیں گے. مذہب کی آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. مذہب کی آنکھ سے ہی موسیٰ جب اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے لے کر جا رہا ہے، اور وہ رستہ صرف وہ 40 دن کا سفر ہے، اور انہوں نے 40 برس لگا دیے کیونکہ وہ مذہبی طور طریقوں سے لگے رہے. کبھی کیا کرنے لگ جاتے کہ الگ الگ فیتھ کے لوگ تھے، اور اپنی مذہبی روایتی اور اپنے چیزوں، اپنی سائنس کے اندر نہ کہ ٹرسٹ کر کے، بھروسہ کر کہ خدا کا خادم، خدا کا بندہ، خدا اس میں سے ہو کر ہم سے بات کر رہا ہے اور اس کی ڈائریکشن پہ ہم چلیں. وہ 40 دن کا سفر 40 سال لگا دیے. اس لیے خدا نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان لوگوں کو نہیں میں داخل ہونے دوں گا. حالانکہ دریا بھی، سمندر بھی پار کرایا ہے، سب کچھ بھی. اس طرف بعد میں جائیں گے ورنہ چینج ہو جائے گی بات. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بائبل کے ہیروز ہیں وہ کس بات پر ہیرو ہیں اور کیوں ہیروز ہیں. عبرانی اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں. میرے پاس جو بائبل اس میں لکھا ہے ایمان کی دولت، دولت پڑھتے ہیں، ایمان کی اولیت. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. فیمس ورڈز بچپن سے آپ سنتے آئیں گے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. اب ہم اس کو تھوڑا سا کیا ڈائسیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے. اب ایمان کیا ہے؟ فیتھ، بلیف، ٹرسٹ. ایمان، فیتھ، بلیف، یہ سب کیا چیزیں؟ یسوع ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے. اب ایمان یعنی جیزس، یعنی یسوع، یعنی خدا خود فضل کے دور میں جب یہ باتیں کھلی، سمجھ آئیں، تو کیا ہے؟ اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد ہے. اعتماد کا کیا مطلب؟ ایشورنس،
गारंटी। कौन अश्योर्ड कर सकता है आपके लिए कोई चीज? खुदा खुद। मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा या ट्रस्ट करता, ठीक है ना, या उसकी अश्योरेंस लेता। अश्योरेंस, भरोसा, उम्मीद, ईमान, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस किस पे? खुदा खुद पर। यानी कि अब ईमान, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, यानी अब यीशु उम्मीद की ही चीजों का यीशु। ईमान भी यीशु है, उम्मीद भी यीशु है। समझने के लिए मैं इस तरह से पढ़ रहा हूं आपके सामने, ताकि बातें क्लियर हो, ना कि इसको मैं इन आयतों को जिस तरह से अमूमन पजल बना दिया जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है, और इस तरह से एक बना दिया जाता है कि पता नहीं कि ये तो आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन समझाने के लिए, आसान करने के लिए, सही बात, गॉस्पल ऑफ ग्रेस आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। अब ईमान, उम्मीद की चीज़ों का एतमाद, यानी अब यीशु उम्मीद की ही चीज़ों का एतमाद, यानी ईमान, यानी यीशु, और अनदेखी चीज़ों का सबूत। सबूत क्या? एविडेंस। ये सारी चीज़ें आपके लिए यीशु ने जान दी, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, कोड़े खाए, मुसीबतें सही, दुख उठाया, और सलीब पर फातेह हुआ, और कब्र पर फातेह हुआ, और अब आसमान पर आपके उस बदन को, उस जलाली बदन को साथ लेकर गया। ये सारी चीज़ों का वो आपसे कितना प्यार करता है, उसने सबूत दिया। कहते हैं सबूत दो, एविडेंस दो। ये सारी चीज़ें किसने एविडेंस दिया? यीशु ने खुद एविडेंस दिया। ईमान भी खुद यीशु है, एतमाद भी खुद यीशु है, और एविडेंस यानी सबूत भी खुद यीशु है आपके लिए। आपको किसी चीज़ का सबूत नहीं देना, या इन फेथ हीरोज ने कोई अपने तरफ से कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि यीशु खुद उनकी ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी में, उस दौर में, आपकी ज़िंदगी में, इस दौर में, आपके अंदर से, आपके वसीले से खुद सबूत देता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। बहन जीटा ने भी हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू बहन जी। क्योंकि उसी की बाबत, किसी और शख्स की बाबत नहीं, किसी और रसूल, किसी और नबी की बाबत नहीं, बल्कि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। उसी की बाबत। ये जितने हमारे हीरोज गुजरे, जितने हमारे नबी गुजरे, जितने हमारे पैगंबर, सब कुछ उन्होंने किसके हक में गवाही दी? यीशु नासरी के हक में गवाही दी कि वो है सब कुछ। यूहन्ना भी कहता है वो है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, वो ही है। तीसरी आयत, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना है। ईमान ही से आसमान, जमीन, कायनात, उसमें रहने वाले चरिंद परिंद, इंसान, सब किसने बनाए और कैसे बनाए? खुदावन यीशु ने, यहोवा पाक ने, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स ने। ईमान ही से मालूम करते, यानी यीशु ही से हम मालूम करते हैं। ईमान इज इक्वल टू यीशु, ग्रेस इज इक्वल टू यीशु, लव इज इक्वल टू यीशु। ईमान ही से हम मालूम करते हैं, यानी यीशु ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से, यानी यीशु के कहने से, यानी यहोवा के कहने से। ये नहीं कि जो कुछ हम देखते हैं, हमें जाहिर होता है, वो वैसा है। चौथी आयत, ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी। ईमान यीशु ही से, यीशु पर भरोसा रखने से, यीशु पर ईमान रखने से। स्किप कर रहा हूँ, लेकिन चंद अल्फाज आपके साथ पढ़ रहा हूँ, पूरा चैप्टर इसको पढ़िएगा, कोई मुझे आगे भी आपसे बात करनी। पांचवी बात, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। ईमान ही से यानी यीशु ही से हनूक उठा लिया। किसने उठाया यीशु को? खुदा ने। बाइबल गवाही देती कि खुदा ने हनूक को उठा लिया। खुदा कौन है? यीशु है। किस पर ईमान रखा हनूक ने? यीशु पर। कैसा ईमान रखा? यीशु का। कितना ईमान रखा? कम ज्यादा? ये यीशु ईमान है,
یسو کم یا زیادہ یا کمزور یا مضبوط، یسو یسو ہے. یہ مذہب میں رہتے ہوئے مذہبی باتیں ہیں اس طرح سے اس کا بہت کم ایمان ہے، اس کا بڑا کمزور ایمان ہے، اس کا بڑا وہ یہ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں جانتے نہیں میرے عزیزو. جو ایمان کے بارے میں جان جاتے ہیں تو یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ اس کا کمزور یسوع ہے، اس کا دلیر یسوع ہے، اس کا چھوٹا یسوع ہے، اس کا بڑا یسوع ہے، اس کا مضبوط یسوع ہے، اس کا بڑا جو ہے ڈاماڈول سا یسوع. عجیب لگتی نا بات. یسوع ایمان ہے، یسوع ہے. یسوع کو آپ جانتے ہیں یا پھر یسوع کو آپ نہیں جانتے؟ جو لوگ یسوع کو جان جاتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا، یعنی یسوع ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا. چھٹی آیت، یہ میں پوری نہیں پڑھ رہا، صرف میں جہاں جہاں ایمان لکھا ہے وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. چھٹی آیت، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور بغیر یسوع کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. یسوع کے بغیر یہوہ پاک کو آپ پسند آ جائے یہ ناممکن ہے. اس لیے یسوع کہہ رہا ہے میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہوں، میں تم میں ہوں اور تم مجھ میں ہوں. اب جب یہوہ آسمانی باپ یسوع کو دیکھتا ہے تو آپ اس میں نظر آتے ہیں کیونکہ آپ اس میں ہیں. جب یہوہ پاک آپ کو دیکھتا ہے تو یسوع آپ میں نظر آتا ہے کیونکہ یسوع آپ میں ہے. کچھ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، کچھ لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ایک عرصے تک شروع سے یہ جو آئینہ ہے جب بنا، جب انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا، اس سے پہلے پانی کے عکس میں دیکھا کرتے تھے تو ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ہم ایسے ہیں. جب ٹچ کیا تو دیکھا ہم ایسے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹریز بات کر رہا ہوں، انہیں کے بائبل میں ایسے لکھا ہوا. تو جب تک انسان نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ میری داڑھی بڑھ رہی ہے، میری مونچھیں بڑھ رہی ہیں، یا میں کتنا خوبصورت ہوں، یا میں کتنی خوبصورت ہوں، یا میں کالی ہوں، گوری ہوں، کیسی ہوں، بال کیسے. تو جب آئینہ آیا تو آپ اس کو کلیئر سے اپنے آپ کو دیکھنے لگ گئے. تو جب تک آپ جانتے نہیں ہیں اپنے آپ کو، جب تک آپ سمجھتے نہیں، تب تک آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ یہ جان جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. آپ کو اگر اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے. اس لیے یسوع آپ میں ہے، آپ یسوع میں. کچھ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، کچھ لوگ اس بات کو بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. کچھ لوگ اس بات کی اہمیت نہیں دیتے، اس بات کو نہیں سمجھتے. 7ویں آیت، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے کشتی بنائی. ایمان ہی سے، یسوع ہی سے، اس بات پر ایمان رکھا، یسوع پر ایمان رکھا، یسوع میں ایمان رکھا، اور اس نے وہ کشتی بنائی اور اس کا گھرانہ بچ گیا. 8ویں آیت، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. ایمان کے سبب سے، یسوع کے سبب سے. ان ہیروز کا جو سبب ہے، ان ہیروز کی، ان فیتھ ہیروز کی، ان نبیوں کی جو سکسس کی، کامیابی کی یا بڑھوتی کی جو کہانی ہے، جو کی ہے، جو سورس ہے، جو وجہ ہے، وہ یسوع ہے، نہ کہ خود. میں حیران ہو جاتا ہوں کئی بار میں میسیجز دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہا. تو آج ہمارے قوم کو ایک موسیٰ درکار ہے، ایک موسیٰ چاہیے. آج ہماری قوم کو ایک داؤد چاہیے. میرے عزیزو، داؤد کو خود یسوع چاہیے تھا، موسیٰ کو بھی یسوع چاہیے تھا. داؤد کی کامیابی، موسیٰ کی کامیابی بھی یسوع کے وسیلے سے ہوئی. جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یسوع پر، آپ کو بھی اسی پر یا اس کا ایمان رکھا ہے، نہ کہ ان کا. 11ویں آیت، ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی. ایمان ہی سے، یسوع ہی کی بدولت وہ حاملہ ہوئی. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے
اور وعدہ کی ہوئی چیزوں کو نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. یہ سب لوگ ایمان ہی کی حالت میں مرے تو بھی اس وعدہ کی ہوئی چیز کو نہ پائے بلکہ دور سے دیکھ کر اس کو خوش ہوئے. 20ویں آیت. ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی. ایمان ہی کے سبب سے، یسوع ہی کے سبب سے اسحاق نے ہی کیا. ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا. ایمان ہی کے سبب سے، ایمان 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 یعنی یسوع یسوع یسوع. 23ویں آیت. ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، ایمان کے وسیلے سے. 24ویں آیت. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کھلانے سے انکار کیا. جس نے ساری عمر پالا اس نے انکار کیا ایمان کے وسیلے سے. ان ساری آزائشوں کو، ساری بڑی بڑی جو اس کے پاس اتھارٹیز تھی ان کو چھوڑا یسوع کی وسیلے سے. یہ سب یسوع مسیح کی بدولت میرے عزیزو ہوتا رہا. اس کو یہاں پر میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 39 ورس. اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی جاتی ہے، ان سب جو ہم نے پڑھا ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے یعنی یسوع کے سبب سے اچھی گواہی دی جاتی، تو بھی انہیں وعدہ کی چیز نہ ملی. کیوں نہ ملی؟ اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ ہو، تاکہ وہ آپ کے بغیر کامل نہ، وہ آپ سے پہلے نہ کامل ہو جائے، وہ آپ سے پہلے نہ راست باز بن، وہ آپ اور وہ ایک ساتھ ہوں. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بولے کہ ان کی کیا بات ہے، وہ کیا زبردست، اس تک تو بھائی ہم نہیں پہنچ سکتے، موسیٰ کے تک تو ہم نہیں بھائی، داؤد کہاں اور میں کہاں بھائی. کرتے ہیں لوگ آج بھی ایسی بات. ان سب کو اور آپ کو ایک ساتھ کامل ٹھہرایا خدا نے، ایک ساتھ. یاد رکھیں خدا نے انسان کو اپنے جیسا، اپنی مانند بنایا. جیسے موسیٰ کو بنایا ویسے ہی آپ کو بنایا. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے یا ان کی قدر نہیں، سب اپنی جگہ، لیکن آپ کسی سے کام نہیں. آپ کو اور ان کو خدا نے ایک ساتھ کامل ٹھہرایا. آخری آیت آپ کے سامنے گزار کروں گا. عبرانی ہوئی کے اندر 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھوں گا، میرے ساتھ رہیے گا. کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے دونوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان فیتھ ہیروز کے لیے، ان نبیوں کے لیے الگ قربانی اور آپ کے لیے کچھ اور، سب کو ایک ہی ساتھ کیا. کیا؟ کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں. سب کو، ان کو، آپ کو ہمیشہ کے لیے، کچھ وقت کے لیے نہیں کہ اس وقت تو پاک ہو گئے تھے ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں پھر کرنا ہے. نہیں، پھر نہیں کرنا. ایک بار ہو گئے، بلیو کریں، جو پاک کی جاتی ہمیشہ کے لیے کامل کر دی. اور رول قدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد رول قدس خدا، روح پاک، رول قدس کیا گواہی دیتا ہے کہ خدا نے آپ کو ہمیشہ کے لیے پاک ٹھہرا دیا. رول قدس کیا گواہی دیتا ہے کہ خدا نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کامل ٹھہرا دیا. رول قدس کس چیز کے لیے گواہی دیتا ہے؟ کہ خدا نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہوا ہے. رول قدس کیا گواہی دے رہا ہے؟ کہ خدا نے آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوا ہے. رول قدس کیا بتاتا ہے؟ کہ یسوع فاتح ہو چکا ہوا ہے. رول قدس کیا بتاتا ہے؟ کہ یسوع اور آپ اب ایک ہیں. یہ رول قدس گواہی دے رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی چرچز کے اندر، میں اب ان ڈینومینیشنز کا نام نہیں لے رہا، ادھر آج بھی بولا جاتا ہے روح ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر دیا. رول قدس خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ پاک ہو چکے ہوئے ہیں. رول قدس یہ گواہی دے رہا ہے. بلیو کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایماندار کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے.
ایماندار کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آپ ایمان نہیں رکھ رہے اور اس کو کہہ رہے ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر، ہمیں یہ کر، ہمیں وہ کر. سب کچھ کر دیا ہوا ہے. رول قدس بھی آپ کو یہ گواہی دے رہا ہے، اور ہمیشہ کے لیے. یہ سنڈے کے سنڈے نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو ایسے کوئی موٹر ہوم کو گاڑی نہیں کہ سنڈے کے سنڈے پیٹرول بھراتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے، پورے ہفتے میں پھر جاتے ہیں. یہ پادری مثال دیتے ہیں اس چیز کی کہ جس طرح گاڑی کو ہر ہفتے پیٹرول اور پانی، تیل پانی چینج کرنا پڑتا ہے آپ کو. کم آن فار گاڈ سے، ایڈیٹس کی باتوں میں مت ہے. آپ کو خدا نے ایک ساتھ پاک، صاف اور راستہ باز کر دی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چرچ مت جائیں، لیکن پاک اور صاف ہونے کے لیے نہیں جاتے، خداوند کی رفاقت میں جاتے ہیں، ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہونے کی جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایماندار ہے ہی نہیں، بہت کم ہے. کیونکہ اگر ایمان ہو تو وہ رول قدس کا یہ ایمان رکھے کہ ہم پاک ہو چکے ہیں، صاف ہو چکے ہیں. وہ وہاں پہ سارے رو رہے ہوتے ہیں ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر. تو وہ ایماندار ایمان رکھنے والے کو کہتے ہیں نا. اگر وہ ایمان ہی نہیں رکھ رہا تو وہ ایماندار کہاں سے ہوا؟ میں کچھ سال پہلے میرے بھائی نے ایک میٹنگ ارینج کرائی کراچی کے اندر، محمود آباد کی ایک جگہ پر، وہ بلڈنگ میں اوپر ایک کوئی بہن ہوتی ہیں، وہ عبادت کرواتی ہیں. تو کچھ 5-6 سال پرانی بات ہوگی، 5-6 سال شاید. تو میں وہاں گیا، ہم نے وہاں پر خدا ان کا کلام شیئر کیا، اور میں نے کہا خوشخبری آپ کے لیے لایا ہوں میں کہ خدا نے صلیب پر آپ کو پاک، صاف ٹھہرا دیا ہوا ہے. اور اب وہ آپ کے اور خداوند کے درمیان کوئی گیپ نہیں، بلکہ وہ آپ کے اندر اور آپ اس کے اندر. اور میں نے بڑا اپنی جو خدا نے مجھے توفیق دی میں نے میسیج دیا، اور وہ تھوڑی دیر تو سکتے جیسے میں آ گیا، اور خیر ختم ہوا. تو کھانا وانا کھایا، میں گھر آ گیا. اور اس کے بعد میرے بھائی اور بھابھی لوگ بعد میں مجھ سے بات کریں، بولے ایسے میں نے کہا، میں نے کیسا لگا ان لوگ کو میٹنگ میں؟ میسیج میں اچھا لگا، لیکن وہ وہاں کے پاسٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو میسیج دے کے گئے وہ ایمانداروں کے لیے دے کے گئے. تو میں حیران ہوں، میں کہ تو وہ سب کیا بے ایمان تھے؟ اور میں ایمانداروں کے لیے میسیج دے رہا تھا تو وہاں پہ سب بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسیحی شخص ایمانداری تو ہوتا ہے، اور میں نے مسیحوں کے لیے میسیج دیا. یہ بات مجھے وہاں سے سمجھ میں آئی کہ کہنے کو مسیحی ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسیج تو ایمانداروں کے لیے. تو ایگزیکٹلی یہ میسیج ایمانداروں کے لیے، بلیورز کے لیے، کرسچنز کے لیے، سو کالڈ کرسچنز کے لیے نہیں، حقیقی کرسچنز کے لیے. کرسچن لفظ کرائسٹ سے نکلا، یعنی مسیحا مصلوب، مصلوبیت، کروسیفکشن سے لفظ یہ نکلا ہے. تو اگر آپ یہ تو مانتے ہیں کہ یسوع کی مصلوبیت ہوئی، لیکن اس مصلوبیت ہوئی کیوں اور اس کے ریزلٹس کیا ہیں؟ اس مصلوبیت کے، اس کروسیفکشن کے ریزلٹس کیا نکلے؟ تو اس کے اگر ریزلٹس یہ نکلے کہ آپ ابھی تک اگر ناپاک ہیں، ابھی تک اگر آپ راستہ باز نہیں ہیں، ابھی تک اگر آپ کامل نہیں ہیں، ابھی تک اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹے نہیں ہیں، تو کیا پھر دوبارہ آ کے قربان ہوگا وہ، یا اس کی قربانی یا اس کا وہ سارا پلان فیل ہو گیا؟ پھر ہم گیتوں میں کیوں یہ گیت گاتے ہیں وہ لوگ کہ فاتح ہے خدا، فاتح؟ فاتح نہیں ہے، پھر وہ فتح نہیں حاصل کی اس نے. اچھا فتح کیا بولیں گے؟ تو نے صلیب پر اور موت پر اور قبر پر فتح، اس نے گناہوں پر بھی فتح حاصل کی، اس نے بیماریوں پر بھی فتح حاصل کی، ابلیس پر فتح حاصل کی، مذہب پر فتح حاصل کی. تمام ہوا. یسوع نے نہیں کہا کہ تھوڑا بہت کام ہوا یا آدھا کام ہوا یا یہ 2 کام ہو گئے باقی بعد میں دیکھیں گے. تمام ہوا، سب کچھ ختم ہوا. بلیو کرنا ایک بلیور کا یہ کام ہے. ہمیشہ کے لیے پاک کیا، کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. اس کو میرے عزیزو اگلے سنڈے اور کنٹینیو کریں گے، آگے پڑھیں گے، کیونکہ میں ابھی مزید اور 5-7 منٹ میں اس کو فنش نہیں کر سکتا. اس کے لیے مجھے اور کم از کم 15-20 منٹ 25 منٹ چاہیے. سو اس کو یہاں پہ آج روکتے ہیں اور اگلے سنڈے اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. مجھے جوائن کیجیے گا اگلے سنڈے پھر، اور امید کرتا ہوں یہ میسیج آپ کے لیے برکت کا سبب بنا ہوگا. اچھا لگے، سمجھ میں آئے تو جب میں آپ کے سامنے اپنا لنک شیئر کرتا ہوں تو اس یوٹیوب چینل کا اس کو آگے شیئر کریں.
اور میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، تاکہ آپ کو خدا کثرت سے استعمال کرے اور آپ کے وسیلے سے اور بہت سارے لوگ برکت پائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے گائز، اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ لو یو آل۔